अस्सलाम वालेकुम। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काबला में क्या हुआ। मगर सरंगा ने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं उसके नजदीक देर तक गुमसुम बैठा रहा। थोड़ी देर में मुझे अंदाजा हो गया कि सरंगा गुफ्तगू से क्यों पहलू तही कर रहा है। मैंने अपनी बातनी आंखों से साहिल पर रूहों की एक फौजे जफर देखी। हैरत से मेरी आंखें फट गईं। उन्होंने सरंगा को पूरी तरह नरगे में ले रखा था। ये कब से है? मैंने हैरानी से पूछा। बहुत दिनों से मैं तनहा कब रहा हूँ, सरंगा ने मुख्तसर जवाब दिया। उधर भी यही हाल है। मैंने सरगोशी की। बातें कम करो, उसने झिड़क कर कहा। मैं वापस जा रहा हूँ। मेरे लहजे में तुर्शी थी। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। देखो अजीजमन, अपने आप को काबू में रखना और जो कुछ मुकद्दस जरा काका से मिले से झोली में डाल लेना। हाँ, मैंने मानी खेजी से सर हिलाया। मुझे सरंगा की हालत जार पर बड़ा रहम आया। वह बूढ़ा नादीदा सरकश कुव्वतों से तने तनहा जंग कर रहा था। मैं यहीं ठहर कर सरंगा को सहारा देने का ख्वाहिशमंद था, मगर सरंगा ने मुझे धक्का देकर उसे दूर कर दिया। खानका वापस आने के बाद मैंने जरा काका के इलाके का रुख फौरन नहीं किया। मैं सोचता था कि हर सिमत आग लगा दूं। जो कुछ मेरे इल्म, मेरी बिसात और मेरे कब्जा कुदरत में है, आज रात उसका लर्जा खैज नजारा जरा काका को कराऊं। लेकिन मैंने जब्त की जंजीरें अपने पैरों, हाथों और जुबान पर डाल दी। सरंगा अब तक पुरुम्मीद था। उसने गैर मामूली हालात के आगे सपड़ नहीं डाली थी। रूहें उस बूढ़े के करीब आने से कतराती थी और देवी अभी तक उसके पास महफूज थी। रात का आखिरी पहर था। मैं इबादतगाह में दाखिल हुआ और मैंने पत्थर की दीवार शक कर दी। ये दीवार हर बार शक होने के बाद अपनी असल हालत में इस्तवार हो जाती थी। अंदर दिन का गुमान होता था। तेज रोशनियों ने एक लम्हे के लिए मेरी आंखें चकाचौंध कर दी। दरवाजे पर दुशीजाओं ने मेरा हैर मकदम किया। मैं अपने दिल के किसी नक्स का इजहार जरा काका पर नहीं करना चाहता था। उनकी आंखें फरशेरा बन गई और बदन चहकने लगे जैसे कलियां चटक जाएं। वो कब से इस दरवाजे पर किसी की मुंतजिर थी कि कोई आए, बाद सबा का एक झोंका चले और उनके फूलों का रस चुराए। तहलीक तरसील की जरूरतमंद होती है। जो दिमाग में मुंतकिल है वो जमीन में दफन है। हुस्न की तहरीक भी तरसील की मोहताज है। एक खूबसूरत शेर अगर सुना ना जाए तो इसका वजूद में आना ना आना यकसा है। मैंने पहली बार उन्हें अपनी निगाहों का खिराज पेश किया। जैसे मेरे पास बड़ी फरागत है और मेरा कलब बहुत आसूदा है। उन्होंने मेरा वजन अपने गुदाज में समेट लिया और मुझे अंदर ले आई, जहाँ वो देवजाद नेवला मौजूद था। मैंने उनसे बमुश्किल निजात हासिल की। देवजाद नेवले के मुंह से निकलकर मैं दूसरी तरफ जा पहुंचा। वो आहें भरती रह गई। इस आलम में कोई क्या कर सकता है? मैं पूछता हूँ, कौन सी तदबीर ऐसी थी जो मैंने सर्फ नहीं की? कौन सी ऐसी ताकत थी जो मैंने नहीं आजमाई? कौन सी बर्दाश्त थी जिसका मैंने सबूत नहीं दिया? हाँ, सिर्फ एक कोताही हो गई थी कि हम मौजूद दुनिया के दरमानदा लोगों को तो मगा की तकलीद करनी चाहिए थी, जिसने जजीरा तोरी की खुशकी पर उतरने की बजाय खुद को समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दिया था। हमने जिंदगी की ख्वाहिश की थी। जिंदगी ने हमसे खूब मजाक किया। अंदर एक बड़ा हौज था जिसके किनारे खुश रंग मछलियां आराम कर रही थी। जरा काका के खास इलाके की दुशीजाएं मेरी आहट पर तड़पने लगी और मेरी आगोश के दरिया में फुदकने लगी। मैं हौज के किनारे लेट गया। उनमें मेरी कुर्बत के लिए छीना छपटी होने लगी। मैंने सोचा मैं अपने जिस्म के हिस्से काट के उनके आगे फेंक दूं। इस तरह इनकी सेहरी हो जाएगी। उनके अंदाज से ऐसा मालूम होता था जैसे मैं उनके लिए अजनबी नहीं हूँ। मेरी आमद मुतवक्का थी। वो पहले भी मुझे देख चुकी थी। मैंने बाकी रात उनके साथ ही गुजारी। सुबह नूर का तड़का हुआ तो हौज के किनारों पर बदमस्त पड़ी थी। मैं भी तमाम दुनिया से गाफिल एक तरफ बिखरा पड़ा था। मैं अंगड़ाइयां लेता हुआ उठा और ये बात तो तय थी कि जब तक जरा काका खुद ना चाहे मैं उस अजीम और जलील साहर से मुलाकात नहीं कर सकता। ये उसी वक्त मुमकिन था कि जब मैं उसकी अजमत और जलाल की तमाम रमूज से आगाह होके उसके वजन का साहिर बन जाऊं और महदूद जमानों तक कर्बनाक इंतजार करूं। मैं मुख्तलिफ इमारतों में किसी कुत्ते की तरह जरा काका की बू सूंघता और अपनी सहाराना बातनी कुव्वतों से उसके क्याम का अंदाजा लगाता रहा। इसका कहीं सुराग नहीं मिला। ये बात मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक थी, इसलिए कि मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं हुआ। फिर मैंने दीवारें ठोकना शुरू कर दी। यहाँ एक हैबत तारी थी। यह मेरे दिल की हैबत थी। इन संगी इमारतों में दुनिया की हर शय मौजूद थी। शराब, औरतें। मुझे सबसे ज्यादा जो इमारत पसंद आई, मैंने वहीं डेरा डाल दिया और नहायत सुकून से जरा काका को अपनी गुलामी और उताद का यकीन दिलाया। जवाब में खुश जमाल औरतों का पर्रा अंदर आ गया, जिसमें एक एक दुशीजा बहारों लाला जारों को शर्माती थी। मैंने इन्हें हंदा पेशानी से कबूल कर लिया। बहरहाल यह जरा काका की तरफ से उसकी फराग नजरी की अलामत थी। मैंने इस ताइफे की मुंतब लड़की से पूछा, ए माह जमाल, क्या तूने मुकद्दस जरा काका का नजारा किया है? हाँ, ये सादत मुझे एक बार नसीब हुई है, उसने शौकी से जवाब दिया। उसे दोबारा देखने की हसरत है। क्या तूने कभी खुद उसे मिलने की जुस्तजू नहीं की? नहीं, मैंने ये जुर्रत नहीं की। क्या तू जानती है कि उसका पसंदीदा मकाम कौन सा है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, उसने उदासी से कहा। क्या तुझे मालूम है कि तू कौन है? मुझे नहीं मालूम, वो बेचैनी से बोली। क्या तुझे मौत की ख्वाहिश है? मौत क्या चीज होती है? उसने मासूमियत से पूछा। गहरी और अबदी नींद, मैंने सर दाह भर कर कहा। वो हर कदम पर अपनी अजमत के नक्श कायम करता रहता है। मैं उनके दरमियान से मगरूब होकर उठ बैठा और इमारत के बाहर आ गया। मैंने कड़ी धूप में अपना जिस्म बांस की तरह सीधा कर लिया। मेरे दोनों हाथ ऊपर उठे और जुड़े हुए थे।
میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنی تمام تر توجہ اسی کی طرف مرکوز کر دی۔ جارا کاکا، میری نظروں میں اس کا چہرہ سمایا ہوا تھا، ایک خوبصورت نوجوان کا چہرہ۔ میں نے ہر حرکت منقود کر دی۔ شروع میں مجھے احساس ہوا کہ نازنینوں کا ایک گروہ میرے قریب منڈلا رہا ہے اور اٹکلیاں کر رہا ہے۔ وہ میرا جسم نوچ رہی تھی، ان کی زبانیں میرے بازو میں پیوست ہوئی جاتی تھی۔ میں نے حرکت نہیں کی، پھر کسی میرے شانے پر عصا مارا اور مجھے ہوش میں آنے کی تاکید کی۔ میں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ یہ وہی بوڑھا ہے جس نے اس مقام پر مشوبہ حیات کے چشمے کی طرف میری رہنمائی کی تھی۔ آہستہ آہستہ گرد و پیش سے ہر قسم کا رابطہ ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور جیسے جیسے میری سماعت منقود ہوتی گئی میرے اندر روشنیاں ہونے لگی، یہاں تک کہ مجھے کوئی سدھ بدھ نہیں رہی۔ کون آیا، کس نے ہونہار چوٹیاں میرے جسم میں پھینک دی، کس نے میرے جسم میں سوراخ کیے، کس نے میرے نزدیک آگ جلائی، میرا جسم کس کس کا نشانہ بنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ یہ معجزہ نما ریاضت اور ریاستوں کے طویل سفر کے بعد ہی ممکن ہوتی ہے، اور تبھی اس میں کامیاب ہو سکتا تھا جب اس کے دل میں میری طرح شوق کا شعلہ دیکھ رہا ہو، اور وہ اتنا پھک گیا ہو، اس میں اس قدر شدت پیدا ہو گئی ہو جس کی مثال میں خود تھا۔ جیسے جیسے میں اپنے اندر مقفل ہوتا گیا، میرے باطن کے دریچے کھلتے گئے اور سرشاری تھی کہ بڑھتی گئی۔ آگاہی کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں اس غرور میں بہت آگے نکل گیا، مجھے کوئی طاقت میرے ارادے سے باز نہیں رکھ سکی۔ کوئی عام ساحر اس ریاست میں غرق نہیں تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کا درجہ جارا کاکا کے بعد سب سے بلند تھا، اور جس نے یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ واپس نہیں جائے گا، یہیں سر پھوڑ لے گا۔ پتہ نہیں کب، شاید مہینوں بعد میرے منجمد ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوئی، کیونکہ اب میں اپنے اعتقاد پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرے اندر ایک کھولن، ایک بے چینی پیدا ہوئی، اور میرے ہاتھ خود بخود ڈھلک گئے۔ میں نے ایک عرصے بعد آنکھیں کھولی تو کسی طرف کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی تھی، صرف میں ایک بدلا ہوا شخص تھا۔ میں نے اپنا اکڑا ہوا جسم ہلانے اور آگے بڑھانے کی جلدی کی تو ناکام ہو گیا اور فرش پر گر گیا۔ بوڑھا شخص اور جارا کاکا کے علاقے کی نخیز لڑکیاں قریب ہی کھڑی تھی، انہوں نے مجھے تھام لیا اور سہارا دے کر اٹھایا۔ میں نے خود کو بہکی ہوئی حالت میں ان کے سپرد کر دیا۔ وہ مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ایک عمارت میں لے گئی۔ اندر جا کر انہوں نے میرے جسم کی مالش کی اور حلق میں کوئی تیز کسیلا قسم کا مشروب ٹپکایا۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنے اعضاء کو حرکت دینے کے قابل ہو گیا۔ سن بوڑھے، میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بوڑھے کو نقاہت سے مخاطب کیا، مقدس جارا کاکا سے کہنا، اس کے غلام جابر نے اس کی عظمت کی مزید دلیلیں سنی ہیں، اسے میرا احترام، میری عقیدت پہنچا دینا، اور کہنا وہ بھی میری طرح تنہا ہے، مجھ سے اچھا دوست اسے کہیں نہیں ملے گا، سن رہا ہے؟ میں اسے گھڑتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں جنبش نہیں ہوئی، بلکہ وہ خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ ادھر لڑکیوں کے لیے میں عجوبہ حیرت بنا ہوا تھا۔ وہ میرا جسم ٹٹول کے دیکھ رہی تھی، جس میں تیزی سے زندگی کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ میں ان کے زانوؤں پر دراز تھا، ان کی تپش سے اپنے اندر حرارت منتقل کر رہا تھا۔ انہوں نے میرے بال سنوارے اور میرے جسم سے کثافتیں صاف کی۔ مجھے اپنے اضطراب پر قابو پانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ آگاہی کی تمانیت اور اس کا جبر، آگاہی کا اشوب۔ میں نے اپنی اس طویل سرگزشت میں بارہا ہزار کی آسرائیاں کی تھیں، اپنے نوبانو مشاہدات ہی سے نتائج احاظ کیے تھے، جو ایک منطقی طریقہ کار ہے، مگر میں نے کبھی اتنا شدید ارتکاز نہیں کیا تھا، کبھی میں اتنا یکسو اور مستغرق نہیں ہوا تھا جیسا کہ میں نے کہا، کبھی میں اس قدر بے حال اور منتشر و حواس باختہ بھی نہیں ہوا تھا۔ جو نتائج میں نے پہلے احاظ کیے تھے وہ اب سے بہت مختلف نہیں تھے۔ جارا کاکا میرے ارتکاز کی حیرت انگیز مشق کے بعد بھی ایک عظیم ساحر تھا۔ میں نے اس کی بیخ کنی کے لیے یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا تھا، یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ میرا مقصد تو اپنے ذہن کے اندھیرے دور کرنا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ کون کرشمہ ساز ان کمالات کا خالق ہے، کون سی دیوار درمیان میں حائل ہے۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے اندر کی آنکھوں نے اس سے حیرتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آگاہی کا جبر آگاہی کی تمانیت سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ میں باعجلت تمام سرنگا کے پاس پہنچ کر اس سے اہم مشورے کرنے کا خواہش مند تھا۔ مراقبے کے فوراً بعد یہاں سے جانا جارا کاکا کو مشکوک کر سکتا تھا۔ میرے بےتاب قدم رک گئے، فراغت کے یہ لمحے گزارنے مشکل ہو گئے۔ میں دوبارہ اپنا جسم کارآمد بنا کے باہر وسیع سبززار میں آ گیا، جہاں جارا کاکا نے اپنے لیے ایک جنت تحلیق کی تھی اور خوبصورت تتلیاں ادھر ادھر اڑی پھرتی تھیں۔ میں نے کہاں تک پکڑتا، تھک گیا۔ صبح شام میرا کام یہی رہ گیا کہ جارا کاکا کو مخاطب کیا کروں، اسے اپنی عقیدت کا یقین دلاتا رہوں اور قابلہ کے زمن میں اپنی شدتیں منتقل کرتا رہوں۔ اس خانہ پوری کے بعد میں نے خانقاہ میں جانے کی ٹھانی۔ اب مجھے جارا کاکا سے معانقہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن جب میں دیوزار نیولے کی دم تک پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ راستہ مسدود تھا۔ میں نے دوسری سمتوں سے جانا چاہا اور مجھ پر جلد ہی یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ جارا کاکا نے میرے باہر جانے کے تمام راستے اوجھل کر دیے ہیں، اور اب میں اس کے طلسمی پنجرے میں قید ہو چکا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی صورت میں مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے وحشت میں مختلف راستوں سے نکلنا چاہا، لیکن میں ایک بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ دیوتا جارا کاکا کے سامنے ساحرانہ شعبدے بازی کر کے کچھ حاصل ہونے کی امید بھی نہیں تھی۔ میرے لیے یہ مناسب بھی نہیں تھا کہ میں براہ راست اس سے کسی قسم کے تصادم کا خطرہ مول لوں۔ مگر جارا کاکا آخر اس سطحی حربے پر کیوں اتر آیا، جبکہ تاریخ بر اعظم کے چپے چپے پر اس کا سحر قائم ہے؟ اس بات کی تہہ تک پہنچنا کوئی ایسا مشکل نہیں تھا۔ جامروش کی خانقاہ کی طرح یہ جارا کاکا کا مخصوص علاقہ تھا، اس کا دارالحکومت، جہاں وہ قیام کرتا تھا اور جہاں کی زمین پر اس نے کچھ زیادہ ہی توجہ صرف کی تھی۔
تاکہ وہ کسی بھی بیرونی آفت سے محفوظ رہے۔ وہ سرنگا کی دیوی کو اپنی طرف راغب کرنے یا اس پر غلبہ پانے کی ہر کوشش میں ناکام ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھے یرغمال بنا کے اسے اپنے مخصوص علاقے میں کھینچنا چاہتا تھا تاکہ اس کے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ میں نے اس طرح تو سوچا بھی نہیں تھا۔ اب مجھے یہ سلسلہ ملانے میں کوئی قباحت نہیں تھی کہ جارا کاکا دیوی کے اصول میں کیوں اتنا مضطرب ہے۔ شروع میں وہ مجھے متعدد مشاغل میں الجھائے تماشا دیکھتا رہا۔ جب میں نے ساری میں سب سے اونچا مقام حاصل کر لیا تو اسے میرے بارے میں تشویش ہوئی۔ ادھر اس عرصے میں مجھ پر دیوی کی مہربانیاں بھی پہلے سے سوا ہو گئی تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں دیوی یہاں آنے کی غلطی نہ کر بیٹھے۔ جارا کاکا کو یقین ہوگا کہ وہ مجھے نجات دلانے یہاں ضرور آئے گی۔ اس کے لیے وہ زمانوں تک قید رکھ سکتا تھا۔ اس نے میرے گرد اپنے حسن تدبیر کا ایک خوبصورت جال بن دیا تھا۔ اب مجھے کو دیوی کی آمد سے پہلے اپنی نجات کا انتظام کرنا تھا۔ کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ احتیاط کا تقاضا تھا کہ میں جارا کاکا کو اپنی عقیدت کا یقین دلاتا رہوں۔ دانش مندی یہ تھی کہ جلد سے جلد یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ جارا کاکا، اب مجھے کو دیوی کی آمد سے پہلے اپنی نجات کا انتظام کرنا تھا۔ کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ میں جارا کاکا کو اپنی عقیدت کا یقین دلاتا رہوں۔ دانش مندی یہ تھی کہ جلد سے جلد یہاں سے رہا ہو جاؤں۔ جارا کاکا میری طرف سے مطمئن ہو کے سرنگا پر وار کرنے سے نہیں چکے گا۔ میں نہ عمارتیں مسمار کر سکتا تھا، نہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کر سکتا تھا۔ اپنے غضب کا اظہار جارا کاکا کے علاقے میں میری ہر تدبیر میرے لیے اور مشکلیں کھڑی کر دیتی۔ کئی بے کیف دن بیت گئے، کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ میں نے اس طائفے سے بھی منہ موڑ لیا جو میری آسودگی جاں کے لیے جارا کاکا نے بھیجا تھا۔ ہاتھ پیر کٹ گئے تھے، میرے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ اب میرا کام صرف یہ رہ گیا تھا کہ میں جارا کاکا کے طلسمی نوادر دیکھا کروں اور کسی ایسی جگہ جا پہنچوں جہاں جارا کاکا کی ساحری کا تمام خزانہ چھپا ہو۔ پھر میں اسے آگ لگا دوں، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یہ کیسی عجیب خوش فہمی تھی۔ چند روز کی تگ و دو کے بعد میں کیسے ایوان میں جا پہنچا جہاں طلسمی نوادر کا انبار تھا۔ شیشے کے ایک جار پر بطور خاص میری نظر ٹک گئی۔ اس میں خون بھرا ہوا تھا۔ میں اسے غور سے دیکھتا اور اس کی سحرانہ صفات کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر میں نے انگرومہ میں گرومے کے سکھائے ہوئے ایک مشکل عمل کا اعادہ کیا جو اس نے ہربیکا کی سمت کا تعین کرنے کے لیے کیا تھا۔ میں نے کئی چراغ روشن کیے اور دیواروں پر لٹکی ہوئی کھوپڑیاں جلانا شروع کر دی۔ ایوان میں یکایک درندوں کی خوفناک آوازیں گونجنے لگی۔ میں نے یہ عمل اس وقت تک جاری رکھا جب تک تمام کھوپڑیاں راکھ کا ڈھیر نہ بن گئی۔ یہ راکھ میں نے خون میں ملا دی اور خون اچھی طرح ہلا کے جار منہ سے لگا لیا۔ چند گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد میں نے اپنی نس کاٹ کر اپنا خون بھی اس خون میں شامل کیا اور اسے جارا کاکا کا نعرہ لگا کے ایک سمت بہا دیا۔ خون تیزی سے ایک طرف بہنے لگا۔ میں اس لکیر کا تعاقب کرتا ہوا جنوبی حصے تک پہنچ گیا۔ جیسے جیسے خون آگے بڑھتا جاتا میری حالت متغیر ہوتی جاتی تھی۔ جسم میں ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ خون کی لکیر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور میرے ہاتھ پاؤں پھولے جاتے تھے۔ جہاں جہاں سے یہ لکیر گزرتی تھی وہاں کی زمین سیاہ ہو جاتی تھی۔ شاید اسے خبر ہو گئی، اچانک جیسے کسی نے خون کی لکیر نیزے سے قطع کر دی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور اچھل پڑا۔ میرے سامنے ایک دیو قامت دیو ہیکل شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شاہانہ جلال تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لمبے اور بال دراز تھے۔ میں اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ چند ثانیوں کے لیے تو میرے اوسان معطل ہو گئے۔ مقدس جارا کاکا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ میں ہوں، تیری طرح کا ایک شخص۔ تجھے میری ضرورت ہے، میں تجھ سے ہر قسم کا وعدہ کرنے کو تیار ہوں۔ نہ جانے کس طرح یہ لفظ میری زبان سے ادا ہوئے۔ ان میں کوئی ترتیب، فصاحت اور دلکشی نہیں تھی، جیسے کسی بچے نے اپنی طوطی زبان میں انہیں ادا کیا ہو۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں نے گھبرا کے کہا، بس مجھے اپنے قریب کر لے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور گہری ہوگی۔ اس کا کیا دبدبا تھا، میں نظریں نہیں ملا سکا۔ میرے شخصی غرور کا شیشہ پہلے ہی ان مصائب سے چکنا چور ہو گیا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر رہے سے حواس بھی ہتا ہونے لگے۔ پھر مصلحت بھی یہی تھی کہ میں خود کو اس کے روبرو ایک کمزور اور کمتر شخص کی حیثیت سے پیش کروں، کسی طور اس کی قدورت مٹاؤں۔ اس نے خشونت امیز بے پرواہی سے ادھر ادھر نظر ڈالی، پھر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں میرے سینے میں اتر گئیں۔ میں نے ندامت سے سر جھکا لیا جیسے اس نے میری چوری پکڑ لی ہو۔ دوسرے لمحے وہ مجھے تڑپتا بلکتا اور زمین سے سر پھوڑتا چھوڑ کر کئی خلاؤں میں گم ہو گیا۔ وہ یقیناً مجھے مخاطب کرنا چاہتا تھا، شاید میری گستاخ آنکھیں پھوڑنے، شاید میرے چہرے پر آبلے ڈالنے، مجھے مفلوج کرنے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن وہ کسی مصلحت کے پیش نظر محتاط رہا۔ مجھے اس کی مصلحت کا کسی قدر اندازہ تھا۔ اپنے یرغمال کو کوئی گزند پہنچا کر اسے دیوی سے محروم ہونے کا خدشہ تھا۔ وہ اپنی قامت، وجاہت، جلال کی ایک جھلک دکھا کے جیسی شان سے آیا اسی شان سے رخصت ہو گیا، اور میں دیواروں عمارتوں میں کسی دیوانے کی طرح مارا مارا پھرتا رہا۔ میری تمام فضیلتیں دھری رہ گئی اور صبر و ضبط، اداسی اور ویرانی کی ساتیں مجھے اندر سے کھوکھلا کرتی رہی۔ میں بار بار اپنے راستے کی طرف جاتا اور ناکام ہو کے واپس آ جاتا۔ مجھے دیوی کے آنے کی امید تھی اور میں دیوی کے نہ آنے کی آرزویں کرتا تھا۔ کبھی نفرت میں حملہ کرنے کے لیے اٹھتا، غیظ و غضب میں چیختا، اپنے بال نوچ کے اپنے منہ پر تماچے مار کے خاموش ہو جاتا۔ یہ دیوانگی اتنی بڑی کہ میں ایک ویران گوشے میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا اور میں نے ہر طرح اپنے آپ سے رابطہ منقطع کر لیا۔ اگر سرنگا کی دیوی جارا کاکا کے اس مخصوص طلسمی علاقے میں آنے کی جرت نہ کرتی تو میں یوں ہی اینٹتا اور سر ڈالے پڑا رہتا۔ مجھے اس کی آمد کی اطلاع اس وقت ہوئی جب حسب معمول یہاں ہر طرف ایک شور گونجا
اور زمین سے آگ ابلنے لگی اور آسمان کی چھت پر چنگاریاں اڑتی نظر آئیں۔ یہ دیوی کی آمد کا غلغلہ تھا۔ جارا کاکا ہی اس اتفاق سے اس کا خیر مقدم کر سکتا تھا۔ میرے تن مردہ میں کسی نے بجلی بھر دی۔ یہ ہوشربا منظر دیکھنے کے لیے میں اپنی کمی گاہ سے چھپٹ کر باہر نکلا۔ جارا کاکا کے پورے علاقے میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تماشا لمحوں میں ختم ہو گیا، لیکن ابھی ایک ساتھ گزری تھی کہ پھر یہی فشار برپا ہوا۔ زمین سے آسمان کی طرف چنگاریاں لپکی، روحوں نے گرجتے بادلوں کی طرح اڑنا شروع کر دیا اور وقفوں کے بعد بار بار اسی طرح کا قیامت خیز شور اٹھتا رہا۔ میں نے سرنگا کی دیوی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ اسے یہاں آنے سے باز رکھ سکوں، لیکن میری ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ اس دن دیوی نے جارا کاکا کو کئی بار پریشان کیا۔ ہر بار مستعد روحیں سارے علاقے میں پھیل گئیں، ہر بار گہری خاموشی چھا گئی۔ ابھی تک دیوی کی جانب سے مجھے کوئی اشارہ نہیں ملا تھا۔ میں ایک خاموش تماشائی کی طرح یہ خون ریز طلسمی مناظر دیکھتا رہا۔ میری ذرا سی لرزش دیوی کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی تھی۔ دونوں شکستوں سے دوچار تھے۔ دیوی مجھے نجات دلانے میں اور جارا کاکا اس پر قبضہ جمانے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ دیوی کے بار بار آنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جارا کاکا کو پریشان کر کے کسی رعایت کی امید کرتی ہو۔ مسلسل ناکامی کے بعد جارا کاکا اپنے جادوئی حربوں میں یقیناً ترمیم کر سکتا تھا۔ میرے حواس حبت ہو گئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں یہاں ان بلاؤں کے درمیان دیوی کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ دوسرے دن بھی یہی آنکھ مچولی جاری رہی۔ اس بار دیوی نے اپنی سمت تبدیل کر دی۔ نتیجتاً روحوں کی یلغار بھی اسی سمت ہوگی جدھر دیوی موجود تھی۔ میں بھی ان روحوں میں شامل ہو گیا اور میں نے نیچے سے آواز لگائی، سرنگا کی محترم دیوی، یہ مذاق بند کر دے اور جارا کاکا کے لیے التفات پر آمادہ ہو جا۔ جارا کاکا تیرا دوست ہے، میں بھی اس کا حامی ہوں۔ نیچے آ جا، یہاں تیرا شائن شان خیر مقدم کیا جائے گا۔ میں تجھے ایک بہترین سلوک کا یقین دلاتا ہوں۔ میری آواز پر روحوں کی چیخو پکار اچانک بند ہو گئی۔ غالباً جارا کاکا کی یہی خواہش تھی کہ میں دیوی سے اس طرز کا کوئی خطاب کروں۔ جواب دینے کی بجائے دیوی ایک سمت مڑ گئی۔ میں نے بھی روحوں کی جلوں میں بھاگتے ہوئے اس کا تعاقب کیا۔ میں جب بھی اسے خطاب کرتا روحیں خاموش ہو جاتی۔ جارا کاکا نے اپنے طلسمی عملیات میں بھی کمی کر دی تھی۔ یہ خوشگوار علامت تھی کہ وہ دیو قامت ساحر دیوی سے مفاہمت پر آمادہ نظر آتا ہے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ سرنگا کی باتوں میں کتنا وزن تھا۔ وہ دیوی کو کیوں عزیز رکھتا تھا؟ اس نے غار میں مقید ہو کر ایک طویل ریاضت کیوں کی؟ میں نے سرنگا سے دیوی کے سلسلے میں بڑے ناروا کلمات ادا کیے تھے۔ ممنونیت سے میری نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں جدھر اس کے موجود ہونے کا گمان تھا۔ دیوی اب وقفے وقفے سے یکسر مدعوم و منفوذ ہونے کی بجائے ادھر ادھر تھرک رہی تھی، لیکن اس کی سمت واضح طور پر ایک ہی تھی۔ میں اسے جارا کاکا کی عظمت کا احساس دلاتا اور مفاہمت کے لیے فریاد کرتا جاتا تھا۔ وہ ایک آن کے لیے ٹھہرتی اور دوسری آن اگلی عمارت پر نظر آتی۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، بے تاب مجمع دیوانگی سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ میں بھی انہی لوگوں کے درمیان تھا۔ پھر اچانک وہ ایک اونچی عمارت کے فلک بوس گنبد پر اتر گئی۔ وہ ایک طرف ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ جیسے ہی مجسم شکل میں وہاں نمودار ہوئی، گنبد کے قریب تیز آگ بھڑک اٹھی۔ روحیں وہاں سے بلبلاتی ہوئی بھاگی۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ دیوی نے اپنی سمت پھر بدل دی تھی، چنانچہ روحوں کا ہجوم پھر اس کی طرف بھاگنے لگا، لیکن میں ہجوم کے ساتھ جانے کی بجائے اس جانب تیز سے دوڑنے لگا جہاں دیوی نے اشارہ کیا تھا۔ جارا کاکا کے علاقے میں بڑی بے ترتیبی پائی جاتی تھی، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ دیوی تماشا دکھا رہی تھی۔ انگروما کے سہرانے سے بھی وہی نکال کے لائی تھی۔ وہ وہاں بھی میری ڈھال بن گئی تھی۔ یہاں جارا کاکا کا مقابل میں تھا، سو وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہی تھی۔ اس کے پیش نظر صرف ایک ہی بات تھی کہ وہ کسی طور مجھے اس طلسمی پنجرے سے باہر نکالے اور اس عرصے میں جارا کاکا کو اپنی ہی جانب مائل رکھے، اسے چند لمحوں کے لیے مجھ سے بے نیاز کر دے۔ اس نے بار بار سمتیں بدل کے جارا کاکا کے لیے متذبذب صورتحال پیدا کر دی تھی۔ میرا دوسرا قدم جاملوش کی خانقاہ کے اندر تھا۔ مجھے دیوانوں کی حالت میں دیکھ کر شوتار، شمار، نرماز، شیام، کرنیل، سٹالا اور سمراج سکتے میں آ گئے۔ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور فی الفور توری جانے کا ارادہ کیا۔ جاملوش کی مسند حاصل کرنے کے بعد فاصلے میرے ارادوں کے تابع ہو گئے تھے۔ چند لمحوں بعد میں جزیرہ توری کے ساحل پر موجود تھا، جیسے درمیان میں کوئی سمندر نہ ہو۔ میں اندھیرے کی اور سے نکلا۔ جب دوسرے آیا تو جزیرہ توری تھا۔ ساحل پر حسب توقع سرنگا سمندر کی جانب منہ کیے بے حرکت بیٹھا تھا۔ میری آہٹ پا کر اس کی آنکھیں مسرت سے جگمگانے لگی۔ وہ بے اختیار میرے گلے لگ گیا۔ آؤ میرے ساتھ، میں نے ہذیانی انداز میں کہا۔ اس نے گریز نہیں کیا۔ میں اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ ہم دونوں اس غار میں آگے جہاں سرنگا بیٹھ کر ریاضت کرتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے غار محصور کر دیا۔ یہ جارا کاکا کا مخصوص علاقہ نہیں تھا جہاں اس کے سحر کو برتری حاصل تھی۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کے میں نے وفور جذبات میں سرنگا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا، میرے محترم سرنگا، میرے محسن سرنگا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں… سرنگا نے مجھے سختی سے جھڑک دیا۔ جابر، کیا تم یہی کہنے آئے ہو؟ وہ ناراضی سے بولا، مجھے کہنے دو۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ سینے سے لگا لیے۔ اس سے زیادہ اہم باتیں ابھی تمہارے پاس موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ، تم نے کیا دیکھا؟ میں نے کسی تکلف کے بغیر سے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ جو کچھ میں نے قیاس کیا، جو کچھ میں نے جارا کاکا کے علاقے میں ریاضت کے دوران میں اپنی چشم باطن سے دیکھا۔ میں نے وہ ڈوری سرنگا کے ہاتھ میں تھما دی جو صدیوں تک پھیلی ہوئی تھی اور جس کا سرا میں نے اپنی دانش میں پکڑ لیا تھا۔ سرنگا کی آنکھیں پھٹ گئی اور تدیر گم رہا، غار کی دیواریں گھورنے لگا۔ جابر بن یوسف، میرے لائق بچے، اس کی آواز کانپنے لگی، تو نے ایک حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب سب کچھ اس پر منحصر ہے کہ ہم آئندہ چند دنوں میں کیسے حسن تدبیر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تم سچ کہتے ہو۔ میرا فرار جارا کاکا نے نہایت ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا ہوگا۔
وہ اشتعال میں آ سکتا ہے۔ ہاں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ممکن ہے وہ ایسا نہ کرے۔ وہ ایک زیرک، متحمل مزاج اور قوی شخص ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم پہلے سے زیادہ خطروں میں گر گئے ہیں اور تصادم کچھ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی تدبیر نہیں کہ ہم اسے اپنی وفاداری اور کمتری کا یقین دلاتے رہیں۔ اپنی برتری کا کیوں نہیں؟ میں نے جوش میں کہا۔ اس کا بھاری سر ہلنے لگا۔ مجھے سوچنے دو۔ وہ تابکے ہم پر یقین کرے گا سرنگا، میں نے تیزی سے کہا۔ سرنگا گہری فکر میں ڈوب گیا۔ میں نے بھی اسے نہیں چھیڑا کیونکہ مجھے اس کی فکر صاحب ہونے کا اعتماد ہو چکا تھا۔ ہمارے لیے یہ آزاد لمحے بڑے سنگین، نازک اور وحشت ناک تھے۔ دیوی کے حصول میں ناکامی کے بعد جرا کاکا کا مشتعل ہو جانا قرین امکان تھا۔ سرنگا، میں نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، طویل مدت کاری ہو سکتی ہے اور ہم ذہنی اور جسمانی طور پر بہت تھک بھی چکے۔ مجھے بتاؤ، کیا تم اپنی عظیم دیوی میرے حوالے کر سکتے ہو؟ وہ چونک پڑا اور میری صورت دیکھنے لگا۔ وہ تیرے پاس ہی رہتی ہے، میں سمجھ جاؤں کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو پھر میں جا رہا ہوں، میں اسے ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرنگا پر پھر سکوت کا دورہ پڑ گیا۔ وہ تذبذب میں تھا اور کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر نظر آ رہا تھا۔ تم اس ساحلی چٹان پر چلے جاؤ جہاں ریویجن سے مقابلہ کرتے وقت میں آرام کر رہا تھا۔ تم میرے قریب بیٹھے تھے۔ ہم دونوں نے اشاروں کنائیوں میں ہر اندیشے پر غور کیا۔ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے میں سرنگا کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو جانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی دلیلوں سے اسے قائل کر لیا اور غار سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر ہم نے جرا کاکا کی حمایت میں اپنے سینوں سے آوازیں نکالی۔ جب میں اسے جدا ہو رہا تھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے شفقت سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میرا رخ اقابلہ کے قصر کی طرف تھا۔ اقابلہ، حسن کا شجر، زمین کا چاند، نور کا بدن۔ میں جھلمل کرتی روشنیوں، رنگ برنگے بادلوں، منقش ستونوں، نغمہ ریز ایوانوں سے گزرتا ہوا اس کی خلوت خاص میں پہنچ گیا۔ جیسا کہ میرا قیاس تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے کسی تاخیر کے بغیر عبادت گاہ کا رخ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے عبادت گاہی کو اپنی مستقل جلاگاہ بنا لیا ہو۔ جرا کاکا کے مجسمے پر نظر پڑتے ہی میں نے عقیدت و احترام کی رسمیں ادا کی۔ مقدس جرا کاکا، میں نے اپنی آواز بلند کی تو اپنے خواب سے بیدار ہوئی۔ میں تجھے مایوس نہیں کروں گا، میں نے تنتنے سے کہا۔ وہ میری اچانک آمد سے کچھ گھبرا سی گئی۔ جسم پر پھولوں کی جو چادر اس نے پہن رکھی تھی اس میں ایک ارتاج سا پیدا ہوا۔ میں نے مشاق نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اقابلہ، مقدس اقابلہ، آ میری بات سن، اب کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے۔ ریمجن کا سر تیری خدمت میں پہنچ چکا ہے اور میں تیرے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے آیا ہوں۔ وہ کسی شاخ کی طرح لہرائی۔ اس نے جرا کاکا کے مجسمے کی طرف نظر کی، پھر اس نے میری حسرت امیز نگاہیں دیکھی اور لچکتی ہوئی اپنی جگہ سے حرکت کی۔ میں وہیں ٹھہر گیا تاکہ وہ سکون سے اپنی مسند پر جلوہ نشیں ہو جائے، اس کے ہاں میرے سلسلے میں ایک آمادگی پیدا ہو جائے۔ وہ آہستہ حرامی کے ساتھ عبادت گاہ سے باہر چلی گئی۔ میں نے اس کی جگہ لے لی۔ یہاں اس کے بدن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھ پر نشہ سا طاری ہونے لگا اور میں نے سرشاری سے جرا کاکا کو مخاطب کیا۔ میں تجھ سے اپنی رفاقت کے اظہار کے طور پر اور تیری قربت کے لیے اور تیرا جانشین بننے کے لیے اپنے تمام ہتھیار تیرے سامنے رکھ دوں گا، لیکن ایک بار مجھے اسے جی بھر کے دیکھ لینے دے۔ یہ کہہ کر میں نے مجسمے کے ہاتھ چومے اور بے توانا عبادت گاہ سے نکل آیا۔ کوئی اس شخص سے پوچھے جو ایک مدت بعد اپنے مقصود سے ہمکنار ہونے جا رہا ہو، جیسے چند قدم چلنے کے بعد وصال کا یقین ہو، جس کا انتظار بس لمحوں کا رہ گیا ہو۔ ایسے عالم میں دل اچھلنے لگتا ہے، چونٹیاں سی رنگنے لگتی ہے۔ خلوت میں وہ اپنی سابق نشست کے بجائے ایک سفید چوکی پر بیٹھی نظر آئی۔ اس کے زرنگار چہرے پر غیر معمولی حزن و سوگواری تھی۔ میں نے وہ ایوانے وصال اپنے طلسم سے محصور نہیں کیا۔ اسے نگاہیں چار ہوئیں تو میرے رگ و روپے میں بجلیاں کوننے لگی۔ آج وہ کچھ زیادہ اداس تھی، کچھ دل گرفتار، دل شکستہ سی۔ مجھے اسے کچھ کہنے کے لیے اپنے آپ کو سمیٹنے میں مشکل پیش آئی۔ میں اس کا جمال سرتپا دیکھتا رہا، اتنے غور انہماک سے کہ وہ قرار سے نہ بیٹھ سکی۔ پہلو بدلنے لگی، تر و تازہ، معطر، شاداب، گلاب کی ادکھلی کلی، نازک سی۔ میں اس کی تصویر قلم میں اتار رہا تھا۔ بس زندگی کا حاصل یہی ہے، وہ اسی طرح بیٹھی رہے اور میں اسی طرح اس کے گلستان کا نظارہ کرتا رہوں۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ میں پھر آ گیا ہوں، میں نے اشتیاق سے کہا۔ مجھ سے تیرا فراق برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کسمسانے لگی۔ میں نے اپنے سینے سے نکلتی ہوئی آواز میں کہا، اب تو جو چاہے فیصلہ کر دے، میری زبان کاٹ دے یا آنکھیں معدوم کر دے، میں اپنے اسرار سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں ایسا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ یقین کر، کوئی نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ تیری اس کی طلب مجھ سے زیادہ شدید ہے۔ میں نہ کوئی ساحر ہوں، نہ کوئی مقتدر شخص۔ مجھے ان سے علیحدہ اور بالا سمجھ۔ بس مجھے تیرا اقتدار مطلوب ہے، تیری مسند، تیرا جلوہ، تیرا وصال تو میری مجبوری ہے۔ میں نے جو کچھ کیا تیرے لیے کیا، اب بتا تجھے کیا گریز ہے۔ میرے لہجے میں شدید کرب تھا، میرے صدق میں اب کون سی آلودگی رہ گئی ہے۔ وہ مچلنے لگی، اس نے شدت سے اپنی گردن جھٹکی اور میرا سلگتا ہوا چہرہ دیکھنے لگی۔ میرا جی چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے دبوچ لوں۔ اس سے پہلے میں نے اس کے سامنے اپنی بے قراریوں کا حال بیان کرنے میں اظہار کی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ کوتاہی ہی کیا، مجھے خوف رہتا تھا کہ کہیں یہ منظر بدل نہ جائے اور وقت نہ ملے کہ وہ برہم نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی گردن کو جنبش دی تو اس کی امبری زلفیں بے ترتیب ہو گئی۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا، وہاں اس کی سانسوں کی فرحت بخش ہوا چل رہی تھی۔ میں نے وہ معطر ہوا اپنے سینے میں بھر